अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा, हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं और सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई, कीमतों में इजाफा है। कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात मौजूद थे और उनसे भी ज़्यादातर बातचीत इसी महंगाई और आवाम की हालत ज़ार पर रही। उनकी यकीन दहानी थी, उन्होंने हमें ये कहा कि ये निगरान हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है मामलात को बेहतर करने की। और फिर कल के प्रोग्राम के चंद ही घंटों के बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इजाफा पेट्रोल की प्राइसेस में दोबारा सामने आया और ये रिकॉर्ड सतह तक अब पेट्रोल की प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। अवाम सरापा एहतजाज हैं, उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। अभी तो फिलफोर जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा है उसका सामना है, फिर इससे इंटरलिंक तमाम तर चीज़ों की कीमतें जब बढ़ेंगी तो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और सवाल ये है कि एक आम आदमी किस तरह से सर्वाइव करेगा। ये महंगाई क्या किसी जगह पर जाकर कंट्रोल हो पाएगी, थम पाएगी, या ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। हम इलेक्शंस की बात करते हैं, नए इलेक्शंस, आने वाली हुकूमत वो किस तरह से मामलात को काबू करेगी ये भी हम नहीं जानते। अभी कुछ हमें हौसला अफजा चीज़ें, ख़बरें सुनने को मिली थी जहां हमने देखा था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की बात थी, रुपए की कदर बेहतर हुई, डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थीं। लेकिन इस मामले को कैसे रोकेंगे जो कि आलमी मंडी से भी लिंक्ड है, और फिर आपने लेवी भी बेतहाशा तय की हुई है जो आपने पेट्रोलियम प्राइसेस पर रखनी है। इसी तरह बिजली के बिलों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो तयशुदा हैं, आवाम को कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जहाँ पे नायब तरमीम को कलअदम करार दिया गया है और केसेस बहाल करने, दोबारा से लगाने की बात की जा रही। मैं चाहूँगा कि कानूनी पहलू और सियासी पहलू दोनों मामलात पर बात करें। ख़ासी तनकीद कल से अब तक मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं और उनका यकीनन इस पर एतराज़ है, तनकीद है, वो अपील की तरफ भी जाने की बात करेंगे। लेकिन पार्लियामान से बनाया हुआ कानून, पहले तो उस पर सवालात थे, फिर इस तरह से अदालत से उसको कलअदम कर देना, उस पर अलहदा से सवालात उठते हैं। तो मैं चाहूँगा तफसील से इस मामले पर भी हम बात करें। साथ साथ तीसरा और अहम मामला जो है वो इस वक्त कल के बाद एक सवाल उठ रहा था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें बहाल होने के बाद क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं का? नवाज शरीफ वापसी के प्लान पर दोबारा से गौर करेंगे या नहीं? लेकिन ऐलान दोबारा से किया गया और कहा गया कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब फौरी वतन वापस आ रहे हैं और वो तमाम तर चीज़ें, तैयारियाँ और मामलात देखेंगे। मैं चाहूँगा इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत पर, क्योंकि आके उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा और फिर किस तरह जेल से उन्हें बचत होगी या रिलीफ मिलेगा और किस तरह से वो इलेक्शन कैंपेन में नज़र आएंगे। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। वेलकम कहूँगा जी दोनों मौजूद मेहमानों को। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, जमात इस्लामी अब एहतजाज की कॉल दे, किसी सियासी जमात के एहतजाज की कॉल देने ना देने से फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम तो पिस चुके हैं और ये मज़ीद इजाफ़ा बोझ निगरान हुकूमत के कंधों पर। अब तो मेरे ख्याल से सभी के लिए मामलात बेतहाशा मुश्किल होते जा रहे हैं। ये सर्वाइवल किस तरह से होगा? ये चीज़ें कोई एक मुकर्रा जगह पर जाकर भी रुक जाएं, अगर चीज़ों की कीमतें या बिजली के फ़ी यूनिट की कीमत भी रुक जाए या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमत भी किसी एक जगह रुक जाए, तो आदमी कुछ हाथ पाँव मारे, गुजारा करे, एक के बजाय दो काम करे। लेकिन एक महीने सर्वाइव करता है इंसान, अगले महीने उससे भी आगे चीज़ें चली जाती हैं। क्या बनेगा सर? इस सारी सूरत हाल पर क्या कमेंट करेंगे आप? बहुत शुक्रिया अरसलान। पाकिस्तान में इस आइन में ये बात मौजूद है कि कौमी असम्बली अपनी मियाद को बढ़ा सकती है, वो नहीं बढ़ाई गई। केयर टेकर हुकूमत आ गई, इंतखाबात का इंतज़ार है, जाते जाते सेंसस की बात कर दी गई, उस पर वक्त लगेगा और जाने 23 फरवरी में इंतखाब होंगे कि नहीं होंगे। 2023 में तो बिल्कुल नहीं हो रहे, इसमें तो बहुत वाज़ेह बात है। ऐसा क्यों किया गया? अगर हम इसको देख लें तो कुछ चीज़ें और समझ आ जाएंगी और फिर हम उन पर बात करें। जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेली तो थी नहीं उस वक्त जो हुकूमत में होती, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर है वो इन पॉलिटिकल पार्टी से वोट के हवाले से बेहतर पोजीशन की मालिक है इस वक्त।
ان کو بھی اندازہ تھا اس بات کا، اور یہ تمام کے تمام اس بات کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے کہ مہنگائی ہونی ہے. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ تو اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا. جس طرح وہ پچھلے معاہدوں کی بات کرتے تھے، اس معاہدے کی بات بھی کر لیں. اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا، دیکھ لیں، نظر نہیں آتا کہیں دیکھنے کو. اس طرح کے جو بوجھ آنے تھے ان کے علم میں تھا، اور ان بوجھ کو نہ اٹھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور ایک نگران حکومت کے کھاتے میں یہ سب کچھ ڈال دیا جس کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، جس سے کوئی پوچھے گا نہیں، جو کسی کو جواب دے نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، سینٹ کا اجلاس ہو نہیں رہا، کوشش کی جائے تب بھی نہیں ہو رہا. اور اگر اسی طرح صورتحال چلتی رہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ جو 234 کے تحت انہوں نے وقت دینا تھا اور مالی معاملات کے حوالے سے بات کرنی تھی، اس وقت کے مطابق یہ آئندہ چلتے رہیں اور وہاں تک لے چلیں جہاں پر جا کر یہ بات بہت واضح طور پر نظر آ جائے کہ مستقبل قریب میں انتخاب نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے. وہ قانونی کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ریفرنس ہی ہو سکتا ہے کہ بہت مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور اس ریفرنس کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. جدون صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. میری رائے میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ پبلک میں جا کے بیچ سکیں، اور نگران حکومت کو یہ سب بوجھ اٹھانے ہیں اس لیے کہ یہ ہم نے ساورن گارنٹیز کے ساتھ اسٹیٹ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور ان معاہدوں کو یہ پورا کرنے کے پابند ہیں. اگر ان معاہدوں کو پورا نہیں کریں گے تو جس پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی تھی وہ کوئی دور نہیں ہوگا. جس دن یہ بند کریں گے ان معاہدوں پر عمل کرنا، اس دن دیوالیہ کا آغاز شروع ہو جائے گا. 1 مہینے میں ہو جائے، 2 سر مہینے عام میں ہو خیال تو جائے. یہی ہے کہ دیوالیہ تو آن پیپر نہیں ہے، ہم ویسے اگر دیکھا جائے حالات تو دیوالیہ سے بھی بدتر ہے ہمارے. ٹیکنیکلی تو ہم ہیں، ٹیکنیکلی تو ہم ہیں. جی ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم سمگلنگ کو روک دیں گے، ہم ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ لیں گے، ہم بجلی چوروں کو پکڑ لیں گے. جب ایوب خان صاحب نے مارشل لگایا تھا تب بھی یہ سارے کام کیے گئے تھے. جب ضیاء الحق صاحب نے لگایا تھا تب بھی یہ سارے کام کیے تھے. جب مشرف نے لگایا تھا تب انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا کہ یہ ٹیکس چور ہیں. کوئی نئی ترکیب ان کے پاس نہیں تھی، پرانی ترکیبوں پہ چل رہے ہیں. قوم تو وہی ہے. ایوب خان 25 پیسے چینی کی قیمت بڑھی تھی، ایوب خان کا دھڑن تختہ ہو گیا تھا. جانے کیا لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں اور کیوں لے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا جو ماضی میں اس کے ذمہ دار تھے ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کی جا رہی. نہ آپ کرتے ہیں، نہ میں کرتا ہوں، نہ سیاستدان کرتے ہیں، نہ پاکستان کے حکمران کرتے ہیں. کوئی تو بات کرے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اس پوزیشن پر پہنچایا کہ اب ہمارے لیے واپسی کا راستہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم دن بدن دلدل میں چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب چوئی صاحب آپ نے درست فرمایا. میں تو مسلسل یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ اب ہمیں جو سیاسی لوگ ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں، جو حکومت کر کے گئے ہیں، وہ اس وقت آن ریکارڈ آ کر مطالبات کر رہے ہیں اس نگران حکومت سے کہ بھائی ہم بہت سارے ایسے اقدامات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے تاجر برادری کو، فلاں برادری کو، یعنی کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. تو آپ نے تو کسی کو جواب دے نہیں ہونا، آپ اس طرح کے سخت اقدامات لیں. تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو لے کر کیوں آیا جائے اقتدار میں جن کے ہاتھ ہی بندھے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں جہانگیر خان جدون صاحب سے اس معاملے پر جواب لوں گا. یہ مہنگائی، بندھے ہوئے ہاتھ، سخت اقدامات، یہ کیوں نہیں 75 سال میں ہو پائے؟ اب نہیں ہونے تو کب ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد جہانگیر صاحب سے بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جہانگیر خان جدون صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. بریک سے پہلے جو ہم ایک بات کر رہے تھے، جدون صاحب، مہنگائی سب کا مسئلہ ہے، میرا، آپ کا، ہر کسی کا، سب کے لیے چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. لیکن جو اس وقت سیاسی لوگ ہیں جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نگران حکومت کے پاس زیادہ اس وقت موقع ہے کہ وہ سخت فیصلے کر لے کیونکہ دے ڈونٹ ہیو ٹو بی آنسریبل. ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. اور ابھی تمام تر چیزوں جن کا ذکر عظیم چوئی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کیا، یہ وہ مسائل ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں جن سے ہم معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے 75 سال میں، چاہے ماشاء اللہ ہو، جمہوریت ہو، نگران حکومت ہو، کوئی بھی یہ اقدامات کر نہیں پایا؟ یہ دیکھیے، پاکستان کی
بہت بڑی تاریخ ہے کہ جو حالات تھوڑا سا اگر کسی ڈگر پہ کسی نہج پہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کنسپریسی شروع ہو جاتی ہے. تو اس ملک کے اندر جب تک آئین پہ عمل نہیں ہوگا اور کس طرح ہم یہ سول سپرمیسی ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے اس وقت تک جو ہے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آئین پہ جو ٹرائیکاٹمی آف دا پاورز ہے، آئین کے اندر جو جس ادارے کو جو طاقت ملی ہوئی ہے اور وہ جب تک اس پہ عمل نہیں کرتا اور دوسرے اداروں میں انٹرفیئر کرتے ہیں اس وقت تک ملک آگے نہیں جا سکتا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی ہے تو جو ابھی نگران آئے ہیں تو انہوں نے پولیٹیکلی ان کی چلو افیلیشن ہے یا نہیں ہے یہ جو بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن ان کا جو انفورسبلٹی آپ دیکھیں گوداموں میں امام ایز اے قوم بھی بہت زیادہ مطلب اس نیچے والی سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی خیال نہیں کرتا اپنا، اس کو اپنا ملک سمجھتے نہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ ایز اے نیشن نہیں ہے، ہم تو اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ دیکھو نا 50 کروڑ یا 1 ارب کی جو ہولڈنگ کی ہوئی ہے شوگر کی، کھاد کی یا گندم کی، تو اس ملک کو ہم چل نہیں تھے. اور بارڈر کے اندر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے تو بارڈر کو اسمگلنگ جب تک ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں اگر وہ اس میں ملوث نہ ہو تو اسمگلنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ نیچے سے لے کے اوپر تک نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن سرجری کرے کون اور اس کا موڈس آپرینڈی کون ہو، کس طرح ہو، یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے. کیونکہ جو بھی حکومت کر کے جاتا ہے دوسرے آتے ہیں جی وہ اگلے تباہ کر گئے ہم آئے ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور حالات گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو میرے پرسنل اگر بالکل دیں تو 2018 میں حالات تھوڑے ٹھیک ہو رہے تھے، اب آج کا اور اس کا کمپیریزن کریں تو بڑا ٹھیک تھا، گروتھ بھی شروع ہو گئی تھی سی پیک کی وجہ سے، یہ حالات ٹھیک ہو رہے تھے. تو پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ایک کنسپریسی ہوئی، اگر وہ نہ ہوتی ان کو 5 سال پورے کریں تھے تو بعد میں اگر جو بھی لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کو، پی ٹی آئی کو یا کسی دوسری کو حکومت میں لانا چاہتے تو وہ آ جاتے ہیں. لیکن ہماری جو جوڈیشری تھی یا وہاں اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے جو رول ادا کیا، پھر الیکٹڈ گورنمنٹ کو فارغ کیا اور وہ کیس جو بنائے تو اس کا پھر اینڈ رزلٹ بڑا خراب ہوا. پھر دوسری گورنمنٹ آئی، پھر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ٹھیک تھی، پھر ان کے اپنے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے پھر ایک تیسری جو ہے گورنمنٹ کو کہا جی اب آپ جو ہے سنبھال لیں چیزیں. تو ابھی تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں ابھی یہ پیٹرول مہنگے ہو رہے ہیں، ہر چیز ہی مہنگی ہے. کوئی مطلب ہے ایک درمیانہ جو بندہ ہے جس کی تنخواہ مزدور تو بیچارہ پس کے ہے جس کی تنخواہ 50,000 کے اور لاکھ کے درمیان ہے، اس کی زندگی بھی اتنی عجیب ہو چکی ہے کہ وہ مطلب ہے اس کو ہر دن رات فکر رہتی ہے دماغی طور پہ. لوگوں کی جو سائیکاٹرک پرابلم بڑھ رہے ہیں کہ جی اب ہم یہ والا خرچہ کریں گے، کس طرح کریں گے، گاڑی میں پیٹرول کس طرح ڈالیں گے. جی موٹر سائیکل والا بیچارہ جو جاتا ہے ڈیلی ویجز پہ یا اس کی میکسیمم کوئی آفس بوائے ہے یا کچھ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، 30,000 روپیہ 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، وہ تو بے بس ہے. وہ اب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھائیں، جو تنخواہ بڑھانے والے ہیں ان کا انکم سورس نہیں ہے، وہ آگے چلیں. تو وشیس سرکل کے اندر یہ ملک جو ہے وہ گر چکا ہے. ایک طرف سے ایک چیز تھوڑی نیچے ہوتی ہے دوسری اوپر ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی میکانزم جو ہے، اب کوئی ادارہ پاکستان کے اندر ایز سچ جو ہے کوئی سویلین ادارہ یا دوسرا وہ کام نہیں کر رہا، اور جس ادارے کا کام ہے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہی ایجنسیاں تھی، اس میں کوئی کون سی تبدیلی آئی ہے کہ اب جو نگران حکومت آئی ہے انہوں نے ساری ہولڈنگیں پکڑ لی ہے. جب سے دوسری گورنمنٹ گئی تو وہ لوگوں کے پاس مال سارا اندر تھا، انہوں نے مہنگا کر کے لوگوں کی چمڑی اتاری ہے، تو ابھی پھر وہ چیزیں باہر آ گئی ہیں. تو یہ 1 مہینہ چلے گا پھر وہ حالات اس طرح ہوں گے. یہ تو ہر دور میں جب نیا مارشل لا لگتا ہے تو کہتے ہیں جی پکڑ دکڑ اس کو اندر کر دو، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے. تو اس کے 2-4 مہینے کے بعد وہی حالات، وہی لوگ، وہی کرپشن، پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں. تو اب تو ہم کو دیر پہل تلاش کرنا پڑے گا جدوم صاحب. یہ جب تک ہمارے دیکھیں جی انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسٹیبلش نہیں ہوں گے، اور جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہے چھوٹے سے چھوٹا لے کے بڑے سے بڑا، جب اس کی کیپیسٹی نہیں ہوگی کسی کام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، قانون کے مطابق ٹیکل کرنے کے لیے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ کوئی ہمارے عسکری ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہے، جو بھی ادارے ہیں، جب تک وہ اپنے آپ کام سے غرض نہیں رکھیں گے، دوسروں کے معاملات اپنا رول پلے نہیں کریں گے، ظاہر معاملات نہیں چلیں گے. جن صاحب پوائنٹ آگے عظیم چوہی صاحب سے جاننا چاہوں گا. میں ذرا دوسرے میٹر کی طرف بڑھتا ہوں. عظیم چوہی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کل کا جو نیب ترامیم کو کالعدم کرنے کا فیصلہ ہے، اس پر بڑا ریاکشن آ رہا ہے اور ملا جلا ریاکشن آ رہا ہے.
جن کی یہ اپیل تھی، درخواست تھی، وہ اس وقت جیل میں ہیں. ان کی جانب سے تو یقیناً کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی پارلیمان اگر کوئی قانون سازی کرتا ہے اس طرح سے، ایک 3 رکنی بینچ اس طرح کا فیصلہ دے دیتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس سب معاملے کو آپ؟ میں 300 سے زیادہ ارکان پر نظر ڈالوں تو مجھے شاید 30-35 ایسے نظر آئیں گے جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایماندار ہیں، یہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ہی رہتے ہیں. وہ لوگ جن کے بارے میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ امیر ہو گئے، کیا کاروبار ہے سیاست؟ کیا پارلیمنٹ کا ممبر بننا کاروبار ہے؟ اگر یہ کاروبار ہوتا تو میں بھی ارب پتی ہو چکا ہوتا، اور اگر یہ سروس ہے تو میں اسی حال میں ہوں جس حال میں ہم پہلے تھے. 2 دفعہ تو میری اہلیہ قومی اسمبلی کی رکن رہی. جی، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے، کڑا ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، بلا تفریق ہونا چاہیے. وہ جج ہو، وہ جرنیل ہو، وہ جرنلسٹ ہو، وہ پولیٹیشین ہو، وہ سول سرونٹ ہو، وہ کوئی ہو. ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم لٹیرے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن ہم جب اپنے دھندے پر بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کروڑ پتی کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو ہم ایک رات میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا میں ہی. جانتا ہوں اس بات کو کہ کسی زمانے میں لاکھ روپے کی بہت اہمیت ہوتی تھی، اب تو کروڑ روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان میں ہی 3.5 روپے 3.25 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، 350 تک چلا گیا. اس کو لوٹانے پر اب 70 سال اور لگیں گے ہمیں، اور پتہ نہیں ہم لوٹا سکیں گے کہ نہیں لوٹا سکیں گے. کیا یہ مشکل ہے کہ سڑک پر چلتی ہوئی 4000 سی سی کی گاڑی کو روکا جائے اور اس سے کہا جائے کہ پیپر دے دیجئے اور کل آ کر ایف بی آر میں بتا دیجئے گا کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے لیے تھے اور اس کا ٹیکس دیا کہ نہیں دیا؟ ہم ٹیکس لینا ہی نہیں چاہتے. بہتر کام بھی کسی کا ہے تو جو اپوننٹ جماعت ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. کوئی بہتر قانون بھی ہے، بل ہے، سپورٹ نہیں اس کو کریں گے، کیونکہ بظاہر صرف تنقید کرنا مقصد رہتا ہے حکومت اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہو. ادارہ بہتر کام کرے تو پھر اس کی یوٹیلیٹی ہے، ادروائز اسی طرح سے معاملات چلیں گے. دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.